बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन अतज़रु मूसा व क़ौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि व यज़रक व आलिहतक क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज जो रुकू सूरह अल आराफ का हम पढ़ेंगे वो आयत नंबर 127 से आयत नंबर 129, 3 आयतों पर मुश्तमिल ये रुकू है। ये गुज़िश्ता के रुकू से इसका तसलसल है, तो मैं मुख्तसर आपको याद दिला दूँ गुज़िश्ता हमने क्या पढ़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है फ़िरौन के साथ, उसका ज़िक्र हुआ था, जिसमें फ़िरौन की सरकशी के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि फ़िरौन के पास जाओ और तबलीग़ करो, उसको हिदायत का रास्ता दिखाओ। लेकिन वो सरकशी पे उतर आया। दलील देखने के बावजूद उसने तौहीद का पैगाम सुनने से इनकार किया। जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए बुलाया गया। जादूगरों ने अपने अपने रस्सियों को फेंका जो सांप बन गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को फेंका जो अजदहा बन गया, और अजदहा वो सांपों को खा गया। इस तरह से वाज़ेह तौर पर दलील फ़िरौन के सामने पेश की गई। जो जादूगर थे जिन्होंने मुकाबले में हिस्सा लिया था, उनको समझ में आ गया कि मूसा हक़ पर हैं और यही सीधा रास्ता है। उन्होंने ईमान कबूल कर लिया, तौबा कर ली पिछली ज़िंदगी से। लेकिन फ़िरौन अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने फ़ैसला किया कि इन तमाम ईमान लाने वालों को मैं सज़ा दूँगा। बहुत बड़ा ताकतवर बादशाह था और उससे लोग कांपते थे, खौफ खाते थे। बड़ा जालिम भी था। रियाया उसके जुल्म सितम के बावजूद उसको मानने पर मजबूर थी कि वो बादशाह है। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए जानते बूझते भी गलत रास्ते पर जा रहे थे। जब ये वाक़या हो गया, जब जादूगरों को जो मुसलमान हो गए थे, ईमान ला चुके थे, उनको डराने के बावजूद उन्होंने हक़ का रास्ता छोड़ने से इनकार कर दिया, तो उसके बाद अब फ़िरौन की कौम के सरदारों ने फ़िरौन से कहा, वक़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन, फ़िरौन की कौम के सरदारों ने कहा फ़िरौन से, वक़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन अतज़रु मूसा, ए फ़िरौन क्या अब इस तरह से करने के बावजूद क्या तुम मूसा को इस तरह से छोड़ दोगे? व क़ौमहु, और उनकी कौम को, लियुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़, ताकि ये लोग अब इस तरह से ज़मीन में फ़साद बर्पा करें, नए दीन की तबलीग़ करते हुए आपसे और आपकी तालीमात से, आपके रास्ते से, आपके बुतों से लोगों को बरगश्ता करते रहें, तौहीद का पैगाम लोगों से पहुँचाकर उनको आपसे दूर करते रहें, फ़साद बर्पा करते रहें। वह यज़रका व आलिहतक, और ताकि ये लोग आपको छोड़ दें और आपके खुदाओं को भी छोड़ दें। जिस तरह का मूसा तरीक़ा इख्तियार कर रहे हैं, इसके बाद तो यही होने वाला है। लोग जो आपकी कौम के लोग हैं, जो अब तक आपसे डर के रहा करते थे, वो अब आपका रास्ता छोड़कर, आपको और आपके खुदाओं को छोड़कर मूसा के खुदा की इबादत करने लगेंगे, और इससे तो ज़मीन में फ़साद बर्पा हो जाएगा। अब आप क्या करने वाले हैं इनके साथ? क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम, फ़िरौन ने कहा कि फ़िरौन काफ़ी उस वक्त गुस्से में था। उसने कहा कि नहीं, इस तरह तो मैं छोड़ूंगा तो नहीं। उनके मूसा के मानने वालों के जितने लोग हैं मर्द, उन सबको ख़त्म कर दूंगा, अलबत्ता औरतों को छोड़ दूंगा, ताकि ये औरतें फिर हमारी कौम वालों की ज़िंदगी में आएँ और हमारी आबादी बढ़े, उनका सफाया हो जाए। वो इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून, और मैं इन सब के ऊपर गलबा रखने वाला हूँ। मेरे पास इतना गलबा, इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत है, इक़्तिदार है, पैसा है, ताकत है, हर चीज़ है। ये लोग मेरे सामने क्या दम मार सकेंगे? पहले तो गिनती के चंद हैं, फिर इनके पास कुछ भी नहीं है। मेरी ताकत के सामने इनकी कहाँ चलेगी? मैं तो इन पर गलबा रखता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये कर दूँगा। जब ये इत्तला मूसा अलैहिस्सलाम और उनके कौम वालों के पास पहुंची तो कौम वाले परेशान हो गए कि क्या होगा हमारे साथ।
جو مضبوط ایمان والے تھے جادوگروں سمیت، جادوگروں کا جس طرح سے ایمان مضبوط ہو چکا تھا، ویسے ایمان والے جو تھے وہ تو ہر نتیجے کے لیے تیار تھے، لیکن اس میں بعض کمزور ایمان والے بھی ہوتے ہیں. وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا ہمارا، ہم سب کو قتل کر دے گا یہ شخص. تو قال موسیٰ لقومہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، وہ مدد کرے گا. اب اس کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے. واصبروا، اور صبر کرو. ان الارض للہ، یہ جو زمین ہے یہ اللہ کی ہے. فرعون کو بھلے ہی بادشاہت دی گئی ہے، فرعون کو بھلے ہی طاقت و قوت دی گئی ہے، اقتدار دیا گیا ہے، پیسہ دیا گیا ہے، جو بھی ہے دیا گیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اور اسی کے بلبوتے پر وہ اکڑ رہا ہے. لیکن اس کو یہ سمجھنا نہیں ہو رہا ہے کہ دینے والا اللہ ہے، تو یہ زمین تو ہے تو اللہ کی نا. یورثھا من یشاء من عبادہ، اس کا طریقہ کار ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس زمین کی وراثت دیتا ہے، اور اس وراثت کا کچھ حصہ کسی کسی کو دے دیتا ہے. دنیا میں مال دولت جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. اب اللہ کی اس دولت میں سے اللہ تعالیٰ جس کو مناسب سمجھتا ہے، جتنا مناسب سمجھتا ہے دیتا ہے. کسی کو غریب رکھ دیتا ہے، کسی کو پیسے والا بنا دیتا ہے، کسی کے پاس تو اتنی دولت دے دیتا ہے کہ ان کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہتی. زمین جائیداد سونا چاندی ہر چیز خرید کے رکھتے جاتے ہیں، اتنی دولت دے دیتا ہے. تو ان کے پاس وہ آ تو گئی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ سب کچھ تو اللہ کا ہے. اس نے دیا ہے، اپنی دولت میں سے دیا ہے، یہ الگ بات ہے، اور جب دے گا تو ایک دن چھین بھی لے گا. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اللہ نے دے دیا ہے تو اب اللہ کی ملکیت اس کے اوپر باقی نہیں رہے گی. اللہ استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے دنیا میں، جب تک ہے تب تک، اس کے بعد تو تم ہی نہیں رہیں گے. اور پھر تم زندہ رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت وہ دولت چھین سکتا ہے. ایسے کتنے واقعات نہیں ہیں، کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے لوگ، راتوں رات فقیر بھکاری ہو گئے، راتوں رات ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ گئی. ایسا ہوتا ہے، تو اللہ کی مرضی ہے. زمین اللہ کی ہے، دولت اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. آج فرعون کو دیا ہے، کل ہم کو دے گا. والعاقبۃ للمتقین، لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ انجام جو ہے، اچھا انجام، وہ تو صرف اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگاروں کے لیے ہے. آج دنیا کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے رہا ہے. اب اس میں نیک بد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. دنیا کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے رہا ہے، وہاں پر نیکی اور برائی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. کبھی نیک لوگوں کو ملتا ہے، برے لوگوں کو نہیں ملتا، کبھی برے لوگوں کو مل جاتا ہے، نیک لوگوں کو نہیں ملتا. دنیا کا تو یہ معاملہ ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، جتنا چاہے دیتا ہے. لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے، انجام جو ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اعمال پر منحصر رکھ دیا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو پہلے بھی ستائے گئے، ہم کو پہلے بھی اذیت دی گئی ہے فرعون کی جانب سے. اس سے پہلے کہ آپ آئے ہماری زندگی میں، آپ نے ہم کو حق کا راستہ دکھایا، اس سے پہلے بھی ہم اذیتوں کا شکار ہوتے رہے. وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے. اب ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم آپ کے دامن میں آ چکے ہیں، فرعون سے ہم کو نجات مل جائے گی. لیکن دیکھیے اب تو فرعون کی ظلم و زیادتیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، اب بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے. قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اطمینان رکھو، صبر کرو، یہ وقت ہے، گزر جائے گا. ایک دن ایسا آئے گا قریب میں، ان قریب تمہارا رب جب مہلت کی ان کی مدت ختم ہو جائے گی تو ان سب کو ہلاک کر دے گا اور ان کی جگہ تم کو بٹھائے گا اس اقتدار اور اس مال دولت والے منصب پر، تم کو بٹھائے گا. ہر آدمی کا ایک وقت ہوتا ہے. اب اس وقت فرعون کا وقت چل رہا ہے، اس کو اڑ لینے دو، تم صبر سے کام لو. جب تمہارا وقت آئے گا تو پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا
عمل کرتے ہیں کیسا عمل کرتے ہیں. فینظر کیف تعملون، وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو. اس رکوع میں جو اہم ترین پیام اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے دیا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کا معاملہ مکمل طور پر اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. ویسے تو دنیا آخرت سب معاملہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، لیکن دنیا کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں رکھا. دنیا سے متعلق جو بھی ہے، جس کو کتنا ملنا ہے، کیا ملنا ہے. اور آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے، یوں تو اس کا معاملہ بھی فضل پر ہی ہے، لیکن اللہ نے بندوں کے اعمال کو صاحب اختیار بندوں کو بنا کر اعمال پر منحصر کر دیا ہے کہ جو تقوی اختیار کریں گے، جو اچھے عمل کریں گے، ان کا آخرت میں حصہ ہوگا، جو نہیں کریں گے ان کو نہیں ملے گا. اب یہاں جو ظلم و زیادتیاں کرنے والے لوگ ہیں، صاحب اقتدار لوگوں کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے. جب ان کے پاس اقتدار وغیرہ آ جاتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے حساب سے ہی قوم زندگی گزارے، ہم جو چاہتے ہیں ویسے ہی کرے. اور اگر آپ ان کے خلاف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں اور کبھی کبھار آپ کا نقصان بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کی کمزوری ان کے ہاتھ آ جائے تو پھر وہ کمزوری کا استعمال کرتے ہیں. یہ عادت آج کی نئی نہیں ہے، یہ پہلے سے ایسے ہوتا آیا. لیکن جو اللہ کے نیک بندے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں سے خوفزدہ نہیں ہوتے، صبر کا دامن چھوڑتے نہیں ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، اے اللہ ہم کو صبر دے. اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ نے ان کو ایک وقت ایک مدت تک کے لیے ہی یہ سب کچھ دیا. صبر کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا غلبہ ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا پھر اگلے رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. آمین والحمد للہ رب العالمین.